मेल और फीमेल के बिना को निकाह कहते हैं या मैरिज कहते हैं। इसके लिए जरूरी है मेल भी सही हो और फीमेल। इस वक्त हम जो ये निकाह पढ़ रहे हैं, इस वक्त ये जो मैरिज हो रहा है, इसमें एक तरफ डॉक्टर तसद्दुक साहब हैं और दूसरी तरफ हमारी बेटी, हमारी बहन, जिसका नाम पहले अमनदीप था, आज उसका नाम आयशा ज़हरा है। इस अमनदीप और आज उसका नाम आयशा ज़हरा है, उसकी इजाज़त से, उसके माँ बाप की खुशी से, माँ बाप होते हैं। इस दुनिया में प्यार करने वाला सबसे ज़्यादा बाप और माँ होती है। अपना बच्चा कितना ही खराब हो फिर भी प्यारा होता है। तो इस बच्ची की इजाज़त लेकर, उस बच्ची के माँ बाप की इजाज़त से इस वक्त हम ये मैरिज प्रोसेस, ये निकाह की मजलिस कर रहे हैं। मैं अल्लाह दोनों खानदान हमेशा खुश रहें। इस लड़के को भी बहुत खुशियां मिलें और इस बेटी को भी बहुत खुशियां मिलें। इस लड़के को भी आइंदा कभी कोई मुश्किल ना आए और इस बेटी को भी आइंदा कभी कोई मुश्किल ना आए। याद रखना चाहिए, मैरिज, निकाह कामयाब हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर जाती है। और अगर इसमें मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से कभी कोई खराबी हुई, मर्द अपनी बीवी को सताए, बीवी अपने शौहर की बात न माने और उसकी वजह से उनकी फैमिली ज़िंदगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो वो मर्द भी परेशान हो जाता है, औरत भी परेशान होती है। कामयाब फैमिली लाइफ के लिए ज़रूरी है मर्द अच्छे से अच्छा बिहेवियर करे। कामयाब फैमिली लाइफ के लिए ज़रूरी है बीवी अच्छी से अच्छी मोहब्बत करे। प्यार दो, प्यार मिलेगा। मोहब्बतें करो, मोहब्बतें मिलेंगी। बेवकूफ़, नादान, खराब है वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी के पार्टनर को दुख पहुंचाए और फिर ये उम्मीद रखेगा कि मैं खुश रहूँगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा नबी मर्द को कहता है अपनी बीवियों को खूब मोहब्बतें दो, बल्कि ये कहा कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बतें करे। और औरतों से कहा कि अपनी शौहरों के साथ अटैच रहो, अपने शौहरों को खुश रखो, कभी कोई कमी मत आने दो। फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे में चाहे जा सकती है जिसने अपनी आप की हिफाजत की, इस दुनिया के बनाने वाले का हर हुक्म पूरा किया और अपने शौहर के साथ अटैच रही, अपने को किसी और मर्द के साथ टच नहीं होने दिया, जिसने 3 काम किए। इस दुनिया के बनाने वाले खुदा की हर बात मानी, अपनी जवानी की हिफाजत की और अपने शौहर के साथ मोहब्बत के साथ अटैच रही। वो जन्नत की जिस दरवाजे में चाहेगी जा सकती है। इस वक्त हम ये जो निकाह पढ़ रहे हैं, इस निकाह में इस बेटी की तरफ से हम सब मुसलमान हैं, क्योंकि उसने कदम बढ़ा करके इस्लाम की गोद में आई है। आज हम सब मुसलमान इस बेटी का ससुराल भी हैं और हम सब मुसलमान इस बेटी का मायके भी हैं। ये हमारे पास रहेगी और जब भी कभी कोई मुश्किल पेश आएगी हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे। इसके माँ बाप को भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारा इस्लाम इस बेटी को एक्सेप्ट करता है, अपनी गोद में बिठाता है, अपनी छाती के साथ लगाता है, अपने कंधे पर बिठाता है। इस्लाम में निकाह करने के लिए ज़रूरी है कि शौहर को, हस्बैंड को अपनी बीवी की तरफ कुछ चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं। उसको इस्लाम में महर कहते हैं और आम लैंग्वेज में या जुडिशरी की दुनिया में उसको डावरी कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो डावरी बीवी वालों से, लड़की वालों से ली जाती है। इस्लाम उसको सख्ती के साथ मना करता है। एक बाप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े लाड़ के साथ अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, तैयार करता है, उसके बाद फिर किसी शौहर को निकाह बना करके देता है, बीवी बना कर देता है। उससे पैसा लेना, उससे चीज़ें लेना, जिसको हम कहते हैं जहेज, दहेज या डावरी, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है।
ہاں مرد کو دینا ہوتا ہے. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کیا چیز لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اسلام کہتا ہے وہ سب ہم کریں گے, جو کچھ ہمارا سماج کہتا ہے وہ سب کچھ ہم کریں گے. میں نے ان سے پوچھا کتنا مہر ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 75,000 روپے یہ مہر ادا کریں گے, اور اس کے علاوہ انہوں نے گولڈ اپنی مالی گنجائش کے مطابق جتنا لایا وہ سارا کے سارا اس بیٹی کے لیے گفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے, یہ کبھی ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یہ چیز ہم واپس لیں گے اس سے. تو گویا مہر بھی ادا کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بیٹی, یہ ہماری بہن, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گی, وہ کیا بحث کرے گی, اس کی طرف سے کون بولے گا. اس کی طرف سے بات کرنے والے یہی ہمارے چند نوجوان ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس لڑکی سے اجازت لی, اس کو ساری بات سمجھائی. جب وہ خوش ہو کر اس نے اجازت دی, اتنا مہر, اور وہ کرنسی میں مہر ہوگا 75,000 روپے کوریمو مہر تائے خوش دلی سان کرنیم ادا. امہ علاوہ یہ کیسا یہ سون زیور اونمت سہ سوری سون زیور اہند طرف امس بچی خاطر گفٹ, سہ سوری اہند طرف ام سے بچی خاطر ہدیہ بخشائش, اور اتھ بنیادس پر یہ ونکس سے نکاح کرنا. بہرحال ہم ایک طرف سے اس بیٹی کو بھی اور اس بیٹی کے پیرنٹس کو بھی بہت مبارکباد کرتے ہیں, اور ان کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہماری طرف سے بچی پر کبھی کوئی ظلم نہیں ہوگا, کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہم اس طرح ہر طرح سے اس کو اپنی بیٹی بنا کر کے رکھیں گے. مگر اتھ مز یم لڑکہ تو لڑکے سن خاندان ول یمن واریاہ مبارک یمو دی قربانی. یہ کہہ سکتے تھے ہم اپنے کشمیر کے کسی گھر کی بیٹی لائیں گے اور ڈاکٹر بیٹی لائیں گے, وہ ہماری مزاج کے مطابق ہوگی, وہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی, وہ ہمیں خدمت بھی کرے گی, ہم اس کو شفقتیں دیں گے. مگر خدا سو سکرون اوپر سے اللہ کا فیصلہ تھا اور اس طرح سے یہ رشتہ ہونے لگا. اس ماں باپ کو بھی بہت مبارک جو یہ قربانی دس, اور جنہوں نے یہ قربانی دی اور یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس لڑکے کو بھی بہت زیادہ مبارک جس لڑکے نے اپنے کشمیر کی بیٹی ہونے کے بجائے اس خاتون کو اپنے نکاح کے لیے قبول کیا. دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس بیٹی کو بہت مبارک, بہت کنگریچولیشن, اس لیے کہ اس نے ایک طرف سے سچا راستہ اختیار کر لیا, اسلام قبول کیا. پھر وہاں بڑی ہائی فائی سیلری چھوڑ کر کے یہاں کشمیر پہنچی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے آپ نے سنا یہ دلی میں جب جاب کرتی تھی تو 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی, سیلری تھی, اور اس کو چھوڑ کر کے وہ کشمیر آئی. 20-25 ہزار 30-35 ہزار کی سیلری اس نے قبول کر لی کیونکہ اس کو یہاں اسلام محفوظ کرنا تھا. پھر مشکلات کی زندگی اس نے اب تک گزاری ہے. ایک کمرے میں رہ رہی ہے, اس کمرے میں نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی شیلٹر ہے, نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے. ایک جوان بیٹی اکیلی رہ رہی ہے. اب مجھے کہو ہی نا شرط سوچنے کا ام کت کن گزاری زندگی. جوان بیٹی, خوبصورت بیٹی, قابل بیٹی اکیلی رہ رہی ہے ایک کمرے میں. امس پن رنن تس پانے, کھون چون تانے, حفاظت پن پانے, جاب تہ کرن. یہ سب انسان کے لیے سرمایہ سہارا ہوتا ہے خاندان, انسان کے لیے سرمایہ ہوتا ہے پیرنٹس, بھائی بہن, مگر اس کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ سب اللہ نے ان کو بھائی بنا دیا. اور یہ چن کے عام انسان, یہ ہائی فائی ڈاکٹر ہیں, یہ میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں. شاید اپنے کلاس روم میں یہ جب لیکچر دیتے ہوں گے, اس لیکچر دینے میں اللہ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا راضی ہوگا جب یہ دھکے کھا کر کے اس گاؤں میں پہنچے ہوں گے اور اس ماں باپ سے بات چیت کی ہوگی اور ڈاکٹر تصدق انہوں نے تیار کیا ہوگا اور بات کی ہوگی. اور اس بیٹی کو جب لگ رہا ہوگا میرا کچھ شاید اچھا فیوچر آنے والا ہے, جب یہ سوچتی ہوگی میرا شائننگ فیوچر آئے گا, مجھے شیلٹر کہیں ملے گا, مجھے پناہ کہیں ملے گی, میرا جو ہونے والا زندگی کا پارٹنر ہے وہ بھی میرے ہی پروفیشن کے ساتھ ہے, وہ بھی میرا ہی ڈاکٹر جیسا ڈاکٹر ہے. میرے بھائی, جب میں نے تذکرہ اس کا کیا تھا کہ ایک ایسی خاتون ہے اور اس طرح سے اس کا نکاح کرنا ہے اور اس طرح سے, تو میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آئے ہمارے ساتھ اس کا نکاح کر دیجئے. میں ایک دن بہت پریشان ہو گیا جب ریڑے والا آئے میرے پاس, وہ کہتا ہے تل کرنا میں ہی سے تمیز نکاح ریڑ وول میں پکاؤں وال سے میں ہی سے کرنا ہو تمیز نکاح. تب شرائب میں یہ میں دار کن انز. بہرحال دونوں خاندانوں کو بہت مبارک, اور ان دونوں کو سمجھنا ہے ان کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری. ہمارے کشمیر کے خاندان کی لڑکی ان کے گھر میں پہنچتی تو
وہ ان کی خدمت کرتی یا اس کو شفقت کرتے. ایک ایسی بیٹی ان کے گھر میں آ رہی ہے جو کشمیری مزاج سے واقف نہیں, جو کشمیریوں کی عادتوں سے واقف نہیں ہے, اس سے غلطیاں ہو جائیں تم دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے اس کی غلطیوں کو برداشت. انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے اب اس بیٹی کو بھی, لڑکے کے باپ کو بھی, لڑکی کی ماں کو بھی, لڑکے کی ماں کو بھی, اس پورے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں اللہ نے ایک ایسے انسان کو پہنچایا جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے. سارے اسلام جب انسان قبول کرتا ہے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اشباز دل کرا, ہمیں دل کرتا ہے کبھی ایسے انسان سے فوراً دعا کرانی چاہیے. ایسے نا اولیاء کے رامن سانڈان ایمسن گوٹ بورڈ ولی کو ایسے جس نے اسلام قبول کیا پچھلی ساری گناہ بالکل پاک صاف ہے. اشاسان تھے کہ معصوم اس کا آج ماضی جوڑ مز دنیا مز کرتا. بہرحال اس بیٹی کو بھی بہت مبارک اور اس کے ماں باپ کو بھی بہت مبارک. ان ماں باپ کے لیے ہم مبارکباد اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے نظر دور رکھی, انہوں نے ریئیکشن نہیں کیا, انہوں نے تناؤ پیدا نہیں کیا, اپنی بیٹی کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیا اور ساتھ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کا. آج کا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے, آزادی کا زمانہ ہے. اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہر بچہ پڑھا لکھا ہے وہ اپنا فیوچر کا فیصلہ خود ہی کرے گا. ہم تو بہرحال خدا سے یہی مانگیں گے کہ سچائی کا وہ راستہ جو عائشہ زہرا کو اب نصیب ہوا ہے, سچائی کا وہ راستہ ہر ایک کو مل جائے. سچائی کا وہ راستہ وہی اسلام ہے جس اسلام کی طرف یہ بیٹی آئی ہے. اور یاد رکھیں اس بیٹی کو اسلام کی دعوت کسی نے نہیں دی, اس نے خود اپنی طلب سے اسلام کی طرف آئی ہے. یہ کہہ سکتی ہے اے میرے اللہ میں خود تیری تلاش میں آئی ہوں, اے میرے اللہ میں خود تیری طرف چل کر کے آئی ہوں, میں نے تجھے ڈھونڈا ہے, میں نے تجھے پایا ہے, میں نے تجھے کچھ مسلمان بچیوں کی زندگی میں دیکھا ہے, ان بچیوں کی زندگی دیکھ کر کے میرے دل میں احساس پیدا ہوا میں بھی اپنی خدا کی طرف چلوں گی. پھر اس نے قرآن پڑھا ہے, پھر اس نے سیرت پڑھی ہے, پھر اس نے اسلام کو ڈسکس کیا ہے اور ڈیٹیل میں جا کر کے پھر اس نے اسلام قبول کیا. اور میں بہت مبارک کروں گا اس کے ماں باپ کو کہ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. اور بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ ایسی بچوں سے کہتے ہیں تم ہماری بیٹی ہو ہی نہیں آج کے بعد, ہم کو اپنے منہ میں کبھی مت دکھانا. میں بہت زیادہ مبارکباد کروں گا اس ماں کو جس ماں نے اپنی بیٹی کی ساری باتیں سنی اور ساری باتیں سن کر کے بہرحال اب وہ ماں نے ماں ہونے کا کیریکٹر ادا کیا, وہ ماں ہی رہی اور شفقت کے ساتھ اس نے کہا ٹھیک ہے البتہ ہماری چاہت یہ, ہمارے خواب یہ ہے, ہمارا سپنا یہ ہے کہ تمہاری اگلی زندگی شائننگ زندگی بن جائے. اور وہ شائننگ زندگی تب بنے گی جب تمہارا میرج, جب تمہارا نکاح کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو جو تمہارے ہی پروفیشن کا ہو. جیسے تم ڈاکٹر ہو وہ بھی ڈاکٹر ہو, کم سے کم ہمیں دل میں شانتی تو رہے گی ہماری بیٹی کسی غلط جگہ پر نہیں ہے, ہماری بیٹی کسی مصیبت کی جگہ پر نہیں ہے. بہرحال اس بیٹی کو بھی بہت مبارک ہے, اس بیٹے کو بھی بہت مبارک ہے. مہر بھی ہم نے طے کر دیا ہے, یہ مہر بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. اور آگے جو ہیں اس میرج کے جو پروسیس آگے ہیں انشاءاللہ وہ بیٹی ان کے گھر میں آئے گی, ان کے ذریعے سے ان کو خوشیاں ملیں گی, ان کے ذریعے سے ان کو خوشیاں مل جانی چاہیے. یہ اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر کے رکھیں اور ایسی بیٹی بنا کر کے رکھیں کبھی اس کو کوئی دکھ نہ ہو. اور یاد رکھیں اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ انسان ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. تو دور نظر رکھ کر کے اس بیٹی کی غلطیوں کو برداشت کرنا. اس بیٹی سے کہنا ہے کہ وہ بیٹی ان کے گھر کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور خوشیاں ان کو پہنچائے. اور بیٹی کو ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جو امتحان خدا لیتا ہے اللہ نے وہ امتحان تم سے نہیں لیے, وہ مشکل زندگی تم کو ایسی نہیں آئی, تم کو پھاکے نہیں لگے, تم کو بہرحال جو قربانی تم نے دی ہے اللہ اس قربانی کو قبول کرے. اور جن مشکلات سے اللہ نے تم کو بچایا اللہ تعالیٰ آئندہ میں تمہاری مشکلات سے, اور ہم دعائیں یہ کریں گے تمہاری اگلی زندگی خوشیوں سے بھر جائے اور تمہارے ذریعے سے ان کو خوشیاں ملے, ان کے ذریعے سے تمہیں خوشیاں ملیں, آگے تمہیں اولاد بھی ملے, آئندہ تمہاری زندگی ہر طرح سے خوشیوں سے بھر جائے اور تمہارے ذریعے سے بہتوں کو یہی سچائی کا راستہ مل جائے. یاد رکھنا چاہیے نکاح کے لیے ضروری ہے بیٹی جب ہاں کرے گی تب نکاح ہوتا ہے, اور اگر بیٹی ہاں نہیں کر رہی ہے سارے لوگ کتنا اس طرح کریں نکاح نہیں ہوتا ہے. اس بیٹی سے ہم اس سے پوچھنے کے لیے ہم کو کسی آدمی کو بھیجنا تھا, لیکن کس کو بھیج دے, اس کا محرم کوئی بھی نہیں. تو یہی چند ڈاکٹر حضرات جو اس سے قریب تھے انہی کو بنایا گیا وکیل. انہوں نے اس بیٹی سے اجازت لی اور انہوں نے اس بیٹی سے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارا نکاح ہم کرنے جا رہے ہیں, جب تم اجازت دو گی تب ہم وہاں آگے نکاح کا پروسیس کر سکتے ہیں. جب یہ اس کی اجازت سے نکاح کریں گے تب یہ نکاح ہوگا, اور جب تک وہ اجازت نہیں تب کا نکاح نہیں ہوگا. اور نکاح ہونے کے ساتھ پھر ہسبینڈ پر بھی بہت زیادہ لائبلٹیز ہیں اور اس بیٹی پر بھی بہت زیادہ لائبلٹیز ہیں.
یہ شوہر بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ سمجھے میری ذمہ داریاں کیا، وہ ساری ذمہ داری میں پوری کروں گا، اور یہ بیٹی بھی سمجھے گی کہ وائف ہونے کے حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ساری میں پوری کروں گا۔ فیملی لائف میں کبھی کبھی آپس میں انبن بھی ہوتی ہے، فیملی لائف میں کبھی کبھی دوریاں بھی ہوتی ہیں، فیملی لائف میں کبھی کبھی آپس میں ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھ کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور آگے لمبا نہیں کرنا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی دونوں کو گائیڈنس ہم کرتے رہیں گے، شوہر بھی گائیڈ کرتے رہیں گے، بیوی کو بھی گائیڈ کرتے رہیں گے، اور خدا بچائے اگر کبھی آپس میں ان کا ڈسپیوٹ ہوا اس وقت بھی بیچ میں ہم رہیں گے اور سمجھائیں گے دونوں کو اور رشتے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اخیر میں پھر بار بار کہتے ہوئے پھر یہ کہنا چاہوں گا، لڑکے اور اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر بہت دور رکھیں، اپنا دل بہت وسیع رکھیں، اور اس بیٹی کو بیٹی بنا کر کے رکھیں۔ یاد رکھیں اگر انہوں نے اس بیٹی کو بیٹی کی طرح سے رکھا، ان کی بیٹی اپنی بیٹی کا فیوچر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر امام اس بچی سے بہتر سے بہتر سلوک کو یہ بچی تکاری اللہ تعالیٰ آتا تب اس تکاری تو سگر آتا یا جائے سو خوش سے خوشتر ہوئے سے۔ نکاح میں بیٹی کی طرف سے وکیل آیا کرتے ہیں، یہاں وکیل اس کے دینی بھائی ہے، اس کا سگا بھائی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ ہاں جن دو بھائیوں کو انہوں نے اجازت دی، ایک کو وکیل بنایا، دو کو گواہ بنایا، وہ اس وقت نکاح مجلس میں موجود ہیں، اور لڑکے چچوں کے پان موجود، اس لیے اس پر ممکنس نکاح۔ لیکن اس نکاح پڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر اشرف صاحب، آپ امن دیپ جس کا اس وقت نام عائشہ زہرا ہے، ان کی طرف سے آپ وکیل بن کر آئے ہیں؟ جی میں وکیل بن کے آیا۔ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے؟ مجھے اس نے اجازت دی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں، جو اس مجلس میں موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کو اجازت دی، آپ نے ان سے کیا پوچھا؟ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ ہم آپ کا نکاح ڈاکٹر تصدق احمد خان ولد غلام رسول خان سے کر رہے ہیں باوجہ 75,000 مہر کے۔ آپ نے عائشہ سے پوچھا کہ ہم آپ کا نکاح ڈاکٹر تصدق خان سن آف غلام رسول خان صاحب کے ساتھ 75,000 روپیہ مہر مقرر کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ جب پوچھا اس وقت آپ کے ساتھ دو گواہ موجود تھے؟ جی۔ ڈاکٹر عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ جی کہا میں راضی ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں آپ کو اپنا وکیل بناتی ہوں، میری طرف سے آپ کو اتھارٹی ہے کہ آپ جا کر میرا نکاح کریں۔ جی۔ جس وقت آپ نے اجازت لی اس وقت آپ کے ساتھ دو آدمی تھے جو گواہ ہیں، جی اور ان کے پاس اور کون تھا؟ اور بھی دو ساتھی تھے۔ اور بھی دو ساتھی وہاں موجود تھے۔ یہ ڈاکٹر عائشہ اس وقت خوش تھی؟ بالکل خوش تھی۔ مایوس پریشان تو نہیں تھی؟ ان کو یہ احساس تو نہیں تھا کہ میرا اپنا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے؟ دل میں احساس ہو سکتا ہے، لیکن آپ سب اس کے دینی بھائی تھے اس لیے وہ خوش تھی۔ بہت اچھا۔ تو 75,000 مہر، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر تصدق اور اس کے والدین نے اپنی خوشی سے جو کچھ بھی جیولری، جو گولڈ، کپڑے اور میک اپ کا جو کچھ سامان انہوں نے لایا ہوگا وہ سب ان کی طرف سے اس بچی کے لیے گفٹ ہوگا۔ میں ڈاکٹر تصدق صاحب سے اور ان کے والد یہاں بیٹھے ہوئے ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ دل کی رضامندی سے تیار ہیں اس رشتہ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ دل کی رضامندی سے تیار ہیں۔ اب میں آگے خطبہ پڑھتا ہوں جو اسلام میں خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نکاح کو اخیر انجام تک پہنچاتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نسأل الله تعالى ممن يطيعه ويطيع رسوله
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وهدانا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، آپ ڈاکٹر عائشہ زہرا جس کا پہلا نام امن دیپ تھا، ان کی طرف سے اتھارٹی بن کر، ان کی طرف سے وکیل بن کر 75,000 روپے مہر طے کر کے جو آپ نے وصول کر لیا اور یہ ڈاکٹر عائشہ تک آپ پہنچائیں گے، اس ڈاکٹر عائشہ کا نکاح اس کی اجازت لے کر اور 2 گواہوں کی گواہی کے ساتھ آپ اس مجلس میں جس میں سینکڑوں مسلمان موجود ہیں اور وہ سب کے سب اس نکاح پر خوش ہیں، آپ نے یہ نکاح ڈاکٹر عائشہ کا ڈاکٹر تصدق کے ساتھ اس مجلس میں کر دیا؟ جی کر دیا. آپ نے ڈاکٹر اشرف صاحب نے اس بیٹی کا نکاح اس کی اجازت سے ڈاکٹر تصدق کے ساتھ کر دیا؟ جی کر دیا. نکاح کر دیا؟ جی کر دیا. ڈاکٹر تصدق سن آف غلام رسول خان صاحب 75,000 مہر کے بدلے میں ڈاکٹر عائشہ کا نکاح آپ نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا؟ قبول کر لیا، الحمدللہ. ڈاکٹر تصدق شوہر بن گیا، ڈاکٹر عائشہ ان کی وائف بن گئی. ڈاکٹر تصدق بنے وہ خاندار، ڈاکٹر عائشہ بنے امسن خانداری. شوہر پر لازم ہے وہ اپنی بیوی کو محبت، شفقت، قربانی اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے، اور ڈاکٹر عائشہ پر ضروری ہے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوب پیار کرے، خوب محبت کرے، اس کو خوش رکھنے کی ہر طرح کی کوشش کرے. اور یاد رکھیں یہ دونوں اس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اس کائنات کے بنانے والے خدا نے کیا. اس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اس کائنات کے تمام بڑے لوگوں نے کیا. یہاں تک کہ سنو، اچھی طرح سے سنو، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان رام چندر نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان گرو نانک نے کیا، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان پتھروں نے کیا، اس نبی کو دونوں ماننے والے ہیں. اس نبی نے جو کچھ ہسبینڈ کو کہا ہے وہ کرتے رہنا، جو کچھ وائف کو کہا ہے وہ کرتے رہنا. مسلمان بن کر ایک دوسرے کے ساتھ خوب پیار کرنا، ایک دوسرے کے ماں باپ کا خوب عزت کرنا. اس ڈاکٹر تصدق پر بھی لازم ہے کہ عائشہ کے پیرنٹس کا خوب احترام کرے، ان کے ساتھ خوب محبت کرے، ان کو اپنا باپ مانے، اپنی ماں مانے، اور ان کے ساتھ ساس اور سسر ہونے کے حیثیت سے ان کے ساتھ خوب شفقت کرے جو اسلام ہمیں دکھاتا ہے. اور ڈاکٹر عائشہ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر اور شوہر کے پیرنٹس یعنی غلام رسول صاحب اور ڈاکٹر تصدق کی والدہ کو اپنی ماں اور اپنا باپ کا درجہ دے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈاکٹر عائشہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں، شفقتوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کبھی کوئی دکھ نہ پہنچائیں، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے، دونوں کو محبتیں دی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کو شیئر کیا، دونوں خاندان خوش رہیں گے اور ان کے اگلی زندگی بہت زیادہ خوش رہے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کی زندگیوں کو اولاد سے بھر دے، اللہ ان کی زندگیوں میں ہر طرح کا نور اور ہر طرح کی راحتیں اور ہر طرح کے اچھے خواب، ان کی زندگی ہمیشہ بہار والی زندگی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم ڈاکٹر تصدق کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، ڈاکٹر عائشہ کو بھی اور اس کے پیرنٹس کو بھی بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، بہت مبارک پیش کرتے ہیں، بہت مبارک پیش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں گے، کرو سری دعا.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس رشتے کو بہت کامیاب بنا، یا اللہ اس رشتے کو دوسروں کے لیے سچائی کی طرف آنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ دوسرے بہت ساروں کو حق دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان دونوں کو بہت خوشیاں عطا فرما، دونوں کو اچھا رویہ عطا کر دے، دونوں کو اچھا اخلاق عطا کر دے، دونوں ایک دوسروں کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہیں، شوہر اپنی بیوی کو اپنے پیار سے خوش رکھے، بیوی اپنے شوہر کو اپنے پیار سے خوش رکھے۔ یا اللہ اسلام نے دونوں کی جو ڈیوٹی رکھی ہے وہ ڈیوٹیاں دونوں یہ پوری کریں۔ یا اللہ شوہر کی طرف سے بیوی کبھی نہ ستائی جائے، بیوی کی طرف سے شوہر کبھی نہ ستایا جائے۔ یا اللہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کر رکھے اور بیوی اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھے، دونوں کا کیریکٹر اچھا رہے، دونوں کا بیہیویئر اچھا رہے، دونوں کا ایٹیچیوڈ اچھا رہے۔ یا اللہ دونوں خوش رہیں۔ یا اللہ اور ایسا نہ ہو کل کو اسلام بدنام ہو جائے، ایسا نہ ہو کل کو تانے دینے لگیں، ایسا نہ ہو بیوی کے ذہن میں آ جائے خدایا میں جس کی طرف آئی یہاں تو مجھے کانٹے ملے، نہیں یہاں اس کو پھول ہی پھول ملنے چاہیے۔ یا اکرم الاکرمین اس دمو یہ منسوئی دعا اس دعا اس میں دیوان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمدیز تکنسو نکاح اس گسان، ہم ان دونوں کو وہی دعا دیں گے جو ہمارے پرافٹ محمد دعائیں دیا کرتے تھے جب کبھی رشتہ ہوتا تھا۔ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی آن ہم، یا اللہ وہ دعا دیتے تھے بارک اللہ فیہما و جمع بینہما بالخیر، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جوڑ لگا دے اور ان دونوں کے رشتوں میں برکتیں، خوشیاں، رحمتیں، عافیتیں اور شائننگ فیوچر ان کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے سونے کے پاؤنڈ کی شکل میں مہر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے بالکل ادا ہو سکتا ہے۔ مہر سونے کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، سلور کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، زمین کی شکل میں، دکان کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، ہر صورت میں مہر ادا ہو سکتا ہے۔ اور مہر جب بیوی کو ملے گا بیوی اس مہر کے مالک بن جاتی ہے، شوہر کو اس میں کوئی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ بیوی مختار مجاز ہوتی ہے، اس کو فل اتھارٹی ہے، اپنے مہر کو جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اب اشوائے نکاح نام لکھوں یہ نکاح نام لکھوا یہ کن گھر ٹھیک چھو اس نکاح اس لکھو نکاح نام تو یہ اگر کنس بہن آس بہت ہیکان اگر نیرون آس تو ہیکو نیرت دعائے شفا ضرور کرو دیس بول سے لکھ نکاح یہ سے لکھت بہت مبارک صرف نام ایڈ کرنے تھوڑے بہت خوب نکاح نامش تفصیلات اس کن آج 17 شوال المکرم 1440 آج 17 شوال المکرم 1440 مطابق 21 جون ماشاءاللہ خوش جامع مسجد شریف خانپورہ اترسو تحصیل شانگس اسلام آباد نکاح پرن وول یمس لڑکہ ناو تصدق احمد خان سن آف غلام رسول خان ساکن اترسو نکاح مجلس میں لڑکہ موجود لڑکی ناو عائشہ زہرا گنڈک ناو سمس امن دیپ یہ بچی جناب اقبال سنگھ صابن یم بسکندر امرتسرک تم ونکس پنی بچی نش موجود بہت تم پان وچھان کہ میرے بچے نکاح کت کن گسان بہرحال اس وقت ہم یہ نکاح کر رہے ہیں تصدق احمد خان عائشہ کے ساتھ جو بیٹی ہیں جناب اقبال سنگھ جی کی اور وہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں 75,000 روپے مہر کے بدلے میں نکاح ہوا سارا کا سارا 75,000 ادا ہو چکا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کے لیے جو کچھ بھی گولڈ جیولری جو کچھ بھی لایا ہے یہ لاکھوں میں ہے 5 لاکھ 6 لاکھ سے زیادہ کا ہے یہ سارا ان کی طرف سے اس بیٹی کے لیے گفٹ ہے بہرحال ہم نے نکاح پڑھا اس وقت ہمیں صرف سائن کرنے ہیں اور وکیل اور گواہ کا نام لکھنا ہے یہ کم لکھمت یہ تو موجود ہاں اصل گو واریا مقصد لکھو یہ ناو تھی
یوتام یہ ناو لکھن توتام بجو زٕ ژور مسلہٕ. میرے بھائی، اس دنیا بنانے والے اللہ نے دنیا یم خدایان بنومت چھُ تمس خدایس اوس طاقت، اس دنیا بنانے والے اللہ کو طاقت تھی. یہ مائک بند کر دیتے ہیں، اس کے بغیر آپ اچھی طرح سن پائیں گے. مائک بند. دنیا بنانے والے اللہ کو طاقت تھی کہ وہ آسمان سے بارش کی طرح انسانوں کو نیچے اتارتا، وہ زمین سے کیڑوں کی طرح انسانوں کو پیدا کرتا، مگر نہیں. اس اللہ نے سسٹم یہ بنایا، میل فیمیل، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن ہوگا، نکاح ہوگا، پھر یہ دونوں زندگی گزاریں گے تو آگے سسٹم چلے گا. یہ سسٹم خدا نے رکھا انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پھلوں پیڑ پودوں کے لیے بھی، کیڑے مکوڑوں کے لیے، سب کے لیے یہ سسٹم رکھا، میل فیمیل دونوں میں سسٹم رکھا. اچھا، اب جب ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا ہے. اس نکاح کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آگے ان کی اولاد چلے گی، آگے پاپولیشن بڑھے گی اور ان کا اپنا بچہ ہوگا. یہ نکاح کے نتیجے میں ہوگا. جب تک نکاح نہ ہو تب تک اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے. جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے. جتنے لڑکے ہیں وہ، جتنی لڑکیاں ہیں وہ، اپنی جوانی کو حفاظت کرو یہ سوچ کر کہ آئندہ جب میرا نکاح ہوگا جو میری زندگی کا پارٹنر بنے گا، لڑکا سوچے گا آئندہ مجھے بیوی ملے گی، بیوی سوچے گی آئندہ میرا ہسبینڈ ملے گا، لڑکا سوچے میں امانت ہوں اپنی بیوی کی اور کسی کو میں اپنے بدن کو ٹچ نہیں کرنے دوں گا، لڑکیاں سوچے میں امانت ہوں کسی شوہر کی، میں اپنے آپ کو کسی کو ٹچ نہیں کرنے دوں گی. بہت اپریشیٹ اس بیٹے کے لیے جس نے نکاح ہونے سے پہلے کسی لڑکی کو ٹچ نہیں کیا، اور بہت اپریشیٹ اس بیٹی کے لیے جس نے نکاح ہونے سے پہلے کسی مرد کو ٹچ نہیں ہونے دیا. کیریکٹر اسی کا نام ہے، کردار اسی کا نام ہے. اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھو کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوگا تب تک میں غلط راستہ نہیں جاؤں گا، میرا کسی کے ساتھ غلط ریلیشن نہیں ہوگا، میں کبھی کوئی غلط افیئر نہیں جوڑوں گا، میرا کسی کے ساتھ غلط الزام نہیں ہوگا، بلکہ کامیاب. وہ آپ کی اس مجلس میں موجود یہ ہے ڈاکٹر عادل. مجھے یاد ہے جب یہ میڈیکل پڑھنے کے لیے جا رہے تھے جموں، اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اپنے بیچ میں کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، نہ کسی سے تعلقات جوڑوں گا. آج یہ شخص کہتا ہے میرے بیچ میں میری کلاس میں جتنی لڑکیاں تھیں نہ میں کسی کا نام جانتا ہوں نہ مجھے کسی کی شکل یاد ہے. اور جموں میں میڈیکل تعلیم پڑھ کر کے واپس آئے. یہ بات سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور مگر نوجوان لڑکا اپنی حفاظت کرتا ہے تو اس طرح بھی حفاظت کرتا ہے. سین نوجوان لڑکے تم صبح پر شام تاسن کسن لڑکیاں پر. آپ کے سوسائٹی میں ایسا لڑکا موجود ہے جو قابل ہے، ذہین ہے، مگر یہ ارادہ کر کے وہ گیا کہ میں جس کلاس میں بیٹھوں گا اس میں کلاس میں بیٹیاں لڑکیاں بھی ہوں گی، نہ کسی کی شکل دیکھوں گا نہ کسی کا نام یاد رکھوں گا. آج اگر اسے پوچھیں گے تمہاری کلاس تمہارے بیچ میں کسی ایک لڑکے کا نام بتاؤ، یہ کسی کا نام نہیں بتا سکتا. اور اگر ان میں سے کوئی اس کے سامنے آئے گی یہ پہچان بھی نہیں سکتے. 5 سال اس نے اس طرح سے وہاں پڑھا ہے. سارے نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہے. اور علامہ اقبال 3 سال اس نے یورپ میں پڑھا ہے. ٹھیک، اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. وہاں اس کے ماں باپ حفاظت نہیں کر رہے تھے. علامہ اقبال نے جرمنی میں PhD کی ڈگری کی، تھیسس لکھی. علامہ اقبال نے برطانیہ میں لا کی ڈگری کی، قانون پڑھا برطانیہ میں اور فلسفہ پڑھا اس نے جرمنی میں. علامہ اقبال نے جو تھیسس لکھی تھی فلسفے پر جس پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی وہ میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ہوا. اور وہ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے وہاں کیا. وہاں بہت بڑی بڑی عورتیں تھیں. وہاں تو عطیہ فیضی بھی تھی جو ڈاکٹر اقبال کی سینئر ہیں، اور ڈاکٹر اقبال پر اس نے احسانات بھی کچھ کیے ہیں. عطیہ فیضی وہاں موجود تھی اور نہ جانے کتنی جرمن لیڈیاں، انگریز لیڈیاں موجود تھی. اقبال کے سب کے ساتھ تعلقات رہے مگر شریفانہ تعلقات، اسلامی تعلقات، غلط تعلقات نہیں. اور برطانیہ میں رہے تو اپنی جوانی کو انہیں وہاں بچایا، برائیوں اپنے آپ کو پھنسنے نہیں آیا. وہ وہاں شراب پی سکتے تھے وہاں، لیکن وہی اقبال وہ کہتا تھا اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. سوچنا میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، یعنی اتکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نارس میں دتک دٲرِتھ تم بچو پنن پان یا خدائن بچو. مانو سے تتھے کن یورپس من چھس بہ ونکینس یہ ژۄپیر نارے نمرود من چھس بہ اکھ خلیل.
یہ چھو سفیر نار نمرود منشور باق ابراہیم میں پان پان بچاؤں گا چاروں طرف سے نار نمرود اور بیچ میں ایک ابراہیم یعنی اقبال اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایسے اس وقت ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام اس نار نمرود میں ڈالے گئے تھے جس کو طویل زمانے تک گرم کیا گیا تھا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تھا. تو جیسے اقبال نے اپنی جوانی کو بچایا اسی طرح سے تمام نوجوان اپنی جوانی کو بچائیں. اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہوگا کوشش کرو ان تمام رسموں سے بچ کر اپنا نکاح کرو جن رسموں میں کشمیری اپنا اربوں روپیہ تباہ کر رہے ہیں. اربوں روپیہ, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپیہ کشمیریوں کا برباد ہو جاتا ہے. کس پر؟ شادی کی غلط رسموں پر. اب تو کشمیریوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا, اب تو میرج ہالوں میں نکاح کر رہے ہیں, وہاں تو ڈانس ہو رہے ہیں, وہاں تو میوزک چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر لاکھوں کے بل ادا کرتے ہیں. تمہارے سوسائٹی کے اندر تو لوگ بھوکے مرتے ہیں, تمہاری سوسائٹی کے اندر تو غربت کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اور تم اپنی سوسائٹی کے اندر یہ فضولیات اور یہ عیاشیاں اور یہ فحاشیاں کر رہے ہو کہ صاحب ایک آدمی میرج ہال میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے, لاکھوں کا بل کس پاس ہے؟ ڈیکوریشن پر, لاکھوں کا بل ہالوں پر, لاکھوں کا بل پانی پر, لاکھوں کے روپے خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے نکاح پر اتنے خرچے نہیں ہوتے تھے جتنے آپ خرچے کر رہے ہیں اپنے پلاسٹک کے چمچوں پر, کھانے پر نہیں, پانی پر نہیں. پلاسٹک کے جو چمچے تم اپنی شادیوں میں استعمال کرتے ہو وہ چمچے مہنگے بن جاتے ہیں ان شادیوں کے مقابلے میں جو شادیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی تھی. اس لیے عہد کرو اپنی رقمیں بچا کر سادہ انداز میں سادہ طریقے پر نکاح کرو گے اور جو سادہ طریقے پر سنت کے مطابق نکاح ہوگا اس نکاح کی کامیاب ہونے کی گارنٹی ہے. ورنہ ہم تقریباً ہر ہفتے یا ہر مہینے میں ایسا کیس دیکھتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کیے رشتہ ناکام ہو گیا. لڑکا دیکھتا ہے کہتا ہے میری بیوی جو ہے اس کا رویہ صحیح نہیں, اس کا اخلاق صحیح نہیں, اس کا بیہیویئر صحیح نہیں, اس کے غلط تعلقات ہیں. بیٹے اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں, شوہر اپنی بیویوں کی شکایتیں کرتے ہیں اور اسے ناکام ہو جاتے ہیں. پچھوانا لچھ بد روپیہ سے گول رشتے کو بھی کامیاب. لڑکے والے ہم سے شکایت ہے, ہم چاہتے لڑکے سے شکایت ہے. اس لیے سنتوں کے مطابق نکاح ہوں گے کامیاب ہو جائیں گے اور فضول خرچوں کے مطابق رشتے ہوں گے فضول خرچوں کے ساتھ, عیاشوں کے ساتھ اور ڈانسوں کے ساتھ, گناہ کر کے جو رشتے, جس رشتے کی بنیاد گناہوں پر کھڑی کی گئی وہ ایسے سمجھو جیسے تم نے شاندار محل کھڑا کیا مگر نیچے سے بیس اس کی کمزور ہے. تب تک اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور جب رشتہ ہو تو رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے اخلاق صحیح کریں. وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, سم مرد جس پانی خاندانی ستائی پتھائی ومید برود خوش زہاں ایک خوش. کامیاب مرد گو سو کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرے. فارمولا تھیو جاد کامیاب مرد, کامیاب شوہر, اپریشیٹ کا مستحق مرد وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے, اس کی بیوی کہنی چاہیے خدایا جیسا میرا شوہر ہے ایسا ہی ہر ایک کو شوہر ملنا چاہیے. جو گواہ ہیں وہ یہاں آ جائیں, ان کو سائن کرنا ہے. نعیم دشا گواہ جی اسے گرو سائن. کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک, اتنا اچھا بیہیویئر کرے کہ بیوی کہنی چاہیے جیسا شوہر مجھے ملا ایسے ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور کامیاب بیٹی, کامیاب بہو, کامیاب بیوی وہ ہے جو اپنی شوہر کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ شوہر کہنا چاہیے جیسی رحمت مجھے ملی ایسی رحمت ہر ایک کو ملنی چاہیے. تاکہ مردس ہیچون خاندار کیا گو, تاکہ زائیں ہیچون خانداری کیا گو. امشو پنن اخلاق سے وہ تمام چیزیں جو کرنی ہیں وہ سیکھو اور وہ تمام چیزیں جو نہیں کرنی ہیں ان کو سیکھو, ان سے بچو. سو مرد یس پانی زنان تان دی معمولی چیز پڑھا, یس زنان پانی زنان تان دی ژے معلوم یوت. یاد رکھو عورت کبھی برداشت نہیں کرتی ہے اپنی ماں باپ کے متعلق تانا سننا. مائکے کے تانا کبھی نہیں دینا چاہیے, چاہے معلوم کو ہوتا ہے خراب کیا جائے نا, مگر ذہن گیس نے پانی خانداری تان دون ژے معلوم یوت ذہن, یہ زہر ہے زہر. اسی طرح سے شوہر کو کبھی زبان پہ لانا چاہیے بکر دویم ہوچن آسان کارون دینا مگر ہمیں زالنے خاطر چاہنا بکر دے دویم کیا سے امس گوشت آچون بات. شوہروں کو چاہیے
اپنی بیوی کی ہر چیز کے اپریشیٹ کرے. یہ سمجھو اصل پیدا, اپنی بیوی کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرو. وہ تمہیں کھانا بنا کر دے رہی ہے, شکریہ ادا کرو, بہترین کیوں نہ. وہ تمہاری خدمت کر رہی ہے, شکریہ کرو. اور یہ عام بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں, اچھی طرح سے سنو. ہر مرد اپنی بیوی کو اپنا محسن سمجھے. پرت کان مرد سمجھن میری زنان مے پہ واریاہ احسان. ممکن تھی سو ہے ام سب زنان کالس کھسان نہ, ام باوجود تھی سمجھن ہر مرد سمجھن میری زنان مے پہ واریاہ احسان. تمو احسانو موشو اخ سو احسان یس احسان دنیا مز بی کہیں ہیک کرت, حتیٰ کہ موج تہ سو احسان کرت. پرت کان مرد, ہر ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنا محسن سمجھے. ان احسانوں میں سے 2 احسان ایسے ہیں جو 2 احسان اس دنیا میں مرد پر اور کوئی نہیں کر سکتا. ماں بھی نہیں کر سکتی, بہن بھی نہیں کر سکتی. ممکن تو ایسے یہ جملہ واریاہ تھوڑ مشکل باسان, مگر حقیقت یہی ہے. احسان نمبر 1, حلال اولاد کس نے پیدا کر کے دی؟ اسی بیوی نے. بے ہے کیا کہاں حلال اولاد ضروری موج بین, یہ ممکن ہی نہیں. سہ کس بدبخت انسان آسے اس پنہ ماج ون کہ مے گوس اولاد آسن چانہ ذریعہ. سہ کس بدبخت انسان آسے جو یہ کہے گا اپنی بہن کو مے گوس حلال اولاد مگر چانہ ذریعہ. یہ ممکن ہی نا. یہ حلال اولاد کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ نمبر 1, مرد سے گناہ ہو سکتے ہیں, عورت سے بھی ہو سکتے ہیں. مرد ہیکن گناہ گھت, گناہ نش محفوظ. امیک وجہ امیک ذریعہ کس زنان. بیوی کے ذریعے سے شوہر گناہ سے بچ جاتا ہے. یم ز احسان تم احسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اپنی بیویوں کا اپنا محسن سمجھو, ان کے ہر کام کی تعریف کرو. ہر کام کی تعریف. سو کھون واریاہ اصل, سو گھر واریاہ صاف, مین بچہ چینی ذریعہ پالن میری زندگی سے چانہ ذریعہ. دپان أکس مردس سمجھوک ہے بوز سے, یہ خانداری کھون تھا تیار. جب تمہاری بیویاں کھانا تیار, اس کی تعریف کیا کرو, بہت اچھا بنایا ہے, اس کو خوشی ہوگی. اس کے بعد پھر آگے وہ اور اچھا بنائے گی اور تمہارا ماحول ٹھیک رہے گا. ٹھیک یہ دپان ہے مے آج تام زہین پنہ زنان وونمت واریاہ اصل اوس روٗدمُت. چلو آز ونس ٹھیک اتفاق. تمہ دۄہ ٲسمٕژ یہ خانداری بیمار. أمۍ ووٚن ہمساین ہے سیُن دِتو اکھ, بہٕ چھس نہٕ ٹھیک. تو سُہ یی اورٕ تہٕ تٔمِس چھُ کھیوٚن. میرا شوہر وہاں سے آئے گا, سیُن چھُنہٕ مےٚ ٹھیک اوسمُت تہٕ آسُن. ییٚلہِ ہمسایو سوٗز سیُن, خاندار سمجھ ہے بڑا مزدار زبردست. اچھا آج تام اوس مےٚ روٚنمُت تتھ نہٕ زٕہٕنۍ تعریف. آج چھُ ہمساین آج کیازِ تعریف گوٚو الٹہٕ. دپان ہے آزے ہیٚچھاو مےٚ خاندارن ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ چیٖزس چھِ آسان تعریف کرٕنۍ, آز یہِ گوٚو الٹہٕ. لیکن سُہ چھُ سمجھِتھ کرُن. بہرحال اپنی